अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम ख़वातीन ने एक पिटीशन डाला है कि मसाजिद में जाने के लिए इनको इजाज़त दें, इसको आप कितना मुनासिब समझते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़ीमिनस सलाता व आतीनज़ ज़काता व अतीअन्नल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रज्सा अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल अमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इस किस्म के जो हथकंडे चले जाते हैं, एक मुकम्मल शरई मसले में गैर शरई इदारों से रुजू होने का आखिर क्या मतलब होता है, उसके पस पर्दा क्या महर्रिकात होते हैं, वो कौन से ख़वातीन हैं जो इस तरह आगे बढ़कर जो है लोगों के आलाकर बच जाती हैं या लोगों के हाथों में खिलौना बन जाती हैं। मैंने जिन आयतों की तिलावत की तो उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, शायद शैतानी खुदूद की तुम हरगिज़ पैरवी ना करो। और सूरत अल-अहज़ाब की आयत की मैंने जो तिलावत की, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, और अपने घरों में सुकून से क़ियाम पज़ीर रहना और पुरानी जाहिलियत की तरह ज़ेब व ज़ीनत का इजहार मत करना और नमाज क़ायम रखना और ज़कात देते रहना, अल्लाह इसके रसूल की इत्ताअत गुज़ारी में रहना। बस अल्लाह यही चाहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत तुमसे हर किस्म के गुनाह का मैल और शक व नक्स के गर्त तक दूर कर दे, है ना। हर किस्म गुनाह का मैल और शक व नक्स के गर्त तक दूर कर दे और तुम्हें कामिल तहारत से नवाज कर बिल्कुल पाक और साफ़ कर दे। यहाँ पर अहले बैत अत्हार का मुक़ाम और मर्तबा बढ़ाया जा रहा है। उनका जो है जो मुक़ाम और मर्तबा उसको ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो है उनका जो मुक़ाम और मर्तबा, उनका रहन सहन किस अंदाज से होना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पुराने ज़माने की जाहिलियत जो थी उससे दूर करते हुए यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने घरों में सुकून से क़ियाम पज़ीर रहना और पुरानी जाहिलियत की तरह ज़ेब व ज़ीनत का इजहार मत करना। अरे बन सवर कर जो है आप इबादत के खातिर जो है इबादतगाहों में आ जा रही हैं, लोगों को जो अपनी तरफ राग़िब कर रही हैं। अने एक पाक और साफ़ माशरे की तशकील के लिए जहाँ पर निगाहों को नीचे रखना होता है, एक महज़िब माशरा जहाँ पर तश्कील पाता है, जहाँ पर आपकी नीयतों में फुतूर तक ना आए, आपके जहन में कोई जो है जाहिलियत का कोई जो है ख़्याल तक ना आए, इस ऐसे पाक और साफ़ माशरे की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तश्कील चाहता है। इसलिए रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते कि तुम अपने घरों में सुकून से क़ियाम पज़ीर रहना और पुरानी जाहिलियत की तरह ज़ेब व ज़ीनत का इजहार मत करना और तब नमाज क़ायम रखना। नमाज ज़ाहिर है बेहतरीन नमाज कौन सी है औरतों के लिए, जो घर में अदा की जाने वाली है, और ज़कात देते रहना, अल्लाह इसके रसूल की इत्ताअत गुज़ारी में रहना। बस अल्लाह ये चाहता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत तुमसे हर किस्म के गुनाह का मैल और शक व नक्स के गर्त तक दूर कर दे। यानी आप बातचीत करते वक्त भी इस अंदाज़ से इख्तियार करना कि घर में कोई शौहर अगर नहीं है, कोई मर्द अगर नहीं है और घर में आकर कोई अगर पुकारे, इंतहा सख्ती से करता आवाज़ में उसको जवाब दे के नहीं है, इस अंदाज से जवाब दे। यानी किसी के दिल में नरमी से बात करें तो कोई गलत ख्याल तक जहन में ना आए। इस माशरे की तश्कील इस्लाम चाहता है और तुम्हारे कामिल तहारत से नवाज कर बिल्कुल पाक और साफ़ कर दे। ऐसा जहन व फ़िक्र की पाकीज़गी, ऐसे जो है अखलाक की तहारत, ऐसे माशरे का जो ऊँचा मुक़ाम जहाँ पर जो है और सिर्फ़ अपने शौहर की इताअत गुज़ार और फरमाबरदार रहे और जो है उन दोनों के दरमियान मोहब्बत और उल्फत बाक़ी रहे और माशरा इंतहाई पाक और साफ़ रहे। इस किस्म की जो है इस्लाम जो है माशरे की तश्कील चाहता है। रही दूसरी बात, तो ख़वातीन के लिए जब बाहर निकल जाती हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर अगर जाती हैं किसी काम की वजह से या किसी ख़रीदारी की वजह से अपने शहर में अगर जाती हैं, यकीनन उन्हें इस बात की शरीयत इजाज़त देता है कि जो ऐसी मसाजिद जहाँ पर उन्हें इस किस्म का जो नज़्म मौजूद हो, वहाँ पर जो है वो अपनी नमाज अदा करें। हम अपने शहर हैदराबाद में देखते हैं कि शहर की सबसे बड़ी मस्जिद मक्का मस्जिद में ख़वातीन के लिए एक जो मुक़ाम है, वहाँ पर नमाज़ अदा करने की उनकी आज़ादी है, उनका जो है वहाँ पर इंतज़ाम कर रखा गया है, उनके प्रोग्राम्स भी वहाँ पर होते हैं। जैसा कि शहर में मस्जिद अज़ीज़िया महेदीपट्टनम में, वहाँ पर जो ख़वातीन के प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए आलम जो है अगर
جب نماز تراویح ادا جب کی جاتی ہے تو خواتین کے لیے الگ سے انتظام کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے اجازت ہے کہ پردے میں رہ کر، نیچے رہ کر، دور رہ کر جی اپنے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ جو ہے شریعت کے معاملے میں آپ کے جو ہے پارلیمنٹ سے رجوع، عدالت سے رجوع ہونا، یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کے لیے کوئی حقوق نہیں ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اسی جو ہے مقصد کو لے کر آپ جو ہے طلاق کے مسئلے کو لے کر اٹھے آپ. پھر جو ہے اور ایک مسئلے کو اٹھائے آپ کہ سابر ملائی کے مندر کے مسئلے کو اٹھائے، حاجی بابا کی درگاہ کی جو ہے الگ درگاہ کے مسئلے کو آپ اٹھائے. اس قسم کے جو ہے وقفے سے آپ جو ہے خواتین کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے آپ ہتھ کنڈے سیاسی چل رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ کا ہتھ کنڈا جو ہے، تو یہ جو ہے ہتھ کنڈا آپ کا کام آنے والا نہیں ہے. یہ آپ جو ثابت جو کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کو کوئی جو ہے مقام نہیں ہے، تو اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے یہ کہا کہ جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور زکوٰۃ دینے کا جو وہاں پر جو تذکرہ اللہ نے جب کیا ہے، تو زکوٰۃ کون سی خواتین دیتے ہیں؟ جن کو جو ہے والدین یا اپنے جو ہے یعنی وراثت میں جن کو جو ہے جائیداد جب ملتی ہے، حقدار جب بن جاتے ہیں، ان کے جو مال کے جو مالک بن جاتے ہیں، تو اس کو ان کا زکوٰۃ دینا پڑتا ہے. یہاں پر عورتوں کو جو ہے مالک بنایا گیا، تو پھر یہ مقام و مرتبہ جب دیا گیا تو پھر اس کو جو ہے غلط ثابت کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ غلط ہے. اس کے برخلاف آپ جو ہے یہ ہتھ کنڈوں کے بجائے ان خواتین کو دیکھیں جہاں پر جو ہے ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے مذہب کے نام پر، جہاں پر جو ہے مرد پر ظلم ڈھایا جاتا ہے. ایک جو ہے عورت کے جو 5 شوہر ہوا کرتے ہیں، تو یہ اس قسم کے جو ہے آپ کے جب ہوتے ہیں جب باتیں، تو آپ کو جو ظلم دکھائی نہیں دیتا آپ کو. تو یہ ایسے معاملوں میں خواتین کا جو ہے یعنی عدالت سے رجوع ہونا اپنی سستی شہرت کے لیے ایک ہتھ کنڈا ہے کہ یہ آپ اعلی کار بن جا رہے ہیں. وہ خواتین جو عدالت سے رجوع ہوئی ہیں، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پہلے آپ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، تب کہیں جا کے آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا. کیا اطاعت گزاری ہے، کیا فرمان برداری ہے، کیا عورت کو مقام اور مرتبہ دیا گیا، آپ کے سمجھ میں آئے گا. سورۃ الاحزاب میں اسی تسلسل میں جو آتے ہیں اور آگے ہیں، وہ خواتین جو فرمان بردار رہتی ہیں، نماز کو قائم کرتی ہیں، زکوٰۃ ادا کرتی ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت بھی کرتی ہیں، اپنی زیب و زینت کی حفاظت کرتی ہیں، غیر مردوں سے میل و ملاپ نہیں رکھتی. آپ آ کر ویڈیو آپ جو ہے ٹی وی کے سامنے جو ہے آپ اپنے انٹرویو دینے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اس قسم کے انداز کو آپ جو اپنے انداز کو اختیار کر رہی ہیں، آپ یقیناً اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جو ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اسلام کو سمجھنا ہوگا. کوئی مسلمانوں میں پیدا ہونے سے صرف نسلاً مسلمان کہا جا سکتا ہے، کہ مسلمان نہیں بن سکتا. اس کے لیے لازم ہے کہ آپ جو ہے پہلے قرآن کو سمجھیں، سیرت کو سمجھیں، پڑھیں. اس کے بعد آپ جو ہے مسلمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کے لفظی معنی کیا ہے، مومنان کے لفظی معنی کیا، آپ کو سمجھ میں آئے گا. تب کہیں جا کر آپ کو جو ہے یہ آپ کو اپنا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آئے گا. رہی دیگر مذاہب میں جو عورتوں کے ساتھ سلوک جو کیا جاتا ہے، کسی مذہب میں جو ہے خواتین کو، عورتوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہے یہ نن ہیں، اور کہ دیوداسی کسی کو بنا کر رکھا جاتا ہے. تو دیوداسی بنا کر جو مندروں میں رکھا جاتا ہے، تو کیا پھر جو اس وقت ان خواتین کو جو ہے ان کی فطری ضرورت کو کون تکمیل کرتا ہے؟ یقیناً پروہت کرتا ہے. اور جو نن جن کو جو ہے ان کے جو ہے جو ہوتے ہیں ان کے مذہبی رہنما جو ہے ان کے جو غلط استعمال کیا جاتا ہے. تو اسلام ایسے جو ہے اس انداز کو اختیار نہیں کرتا، بلکہ ان کی فطری ضرورتوں کا پورا خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے ان کی حدود متعین کرتا ہے کہ تاکہ ایک پاک اور صاف معاشرہ تشکیل پائے. آپ جو ہے مرد و زن کے اختلاط کے ساتھ مسجد کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد میں جو ہے عورتوں کو حق حاصل نہیں ہے. ارے آپ کو حق دیا گیا ہے، لیکن حدود کے ساتھ ایک الگ مقام پر آپ کو مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے. اگر آپ محلے میں اگر ہیں تو گھر میں نماز ادا کریں، وہاں پر محلے کی مسجد میں آپ کو نماز ادا کرنے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ آپ کو ایسی کوئی ضرورت لاحق نہیں ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بلکہ آپ جو ہے لوگوں کے اعلی کار اور ہاتھوں میں کھلونا بن کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کو جو ہے عورتوں کو مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے. اس طریقے سے آپ کھلونا بنی ہوئی ہیں. آپ کھلونا بننے کے بجائے اپنے گھر کی آپ مالک بن جائیے، اپنے شوہر کے جو ہے آپ بہترین بیوی ثابت ہو جائیے، اچھی والدہ بنیے، تاکہ آپ گھر میں جو ہے رانی کی طرح گھر میں حکمرانی کر سکیں.
آپ کو مقام اور مرتبہ جو ہے اپنے خاندان میں ملے، اپنے گھر میں ملے، اس انداز کو آپ جو اختیار کیجئے۔ باہر جو سب لوگوں کے لیے جو ہے نور نظر بننے کے بجائے شوہر کے جو ہے نور نظر بنیے، آپ ان کے جو ہے آپ ان کی محبت حاصل کیجئے، یہی آپ کے لیے جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ صاحب یہ جو عموماً دیکھے گئے ہیں پچھلے 5 سال میں کبھی ٹرپل طلاق کے ایشو پر، کبھی یعنی شریعت میں مسلسل جو ہے اس سے سوال اٹھا رہے ہیں، اس سے باتیں ہو رہی ہیں، پھر ہمارے علماء دین کیوں خاموشی، اور جو اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتے ہیں، جو مسلمانوں کا رہنما بن کے پھرتے ہیں، وہ بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ اس کا کیا سمجھتے ہیں آپ، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے فی الوقت علماء اور مشائخین اور مسلم سیاستدان اگر اس سلسلے میں اگر لب کشائی کرتے ہیں تو یہ جو ہے فی الوقت ملک میں انتخابات الیکشن چل رہا ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے موضوع اٹھائے جائیں تاکہ جو ہے ہم جو ہے مسلم خواتین کا بھلا چاہ رہے ہیں، لہذا آپ ہم کو ووٹ دیجیے۔ اس طریقے سے ہندو خواتین پر جو ظلم ڈھایا جاتا ہے ان کے مذہب کی طرف سے، اس کو چھپانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو اگر جواب دیں تو اس کو جو ہے ان کے میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اس کا غلط استعمال کر کے اپنا یہ سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہذا خاموشی بہت بہترین جو ہے اس کا جواب ہے۔ رہی دوسری بات، اگر مقابلے کے لیے آ جائیں، اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی اسلام میں مسلمانوں کو خواتین کو عزت کوئی مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے، تو ہر مذہب کے جو ماننے والے خواتین کا جو ہے کس مذہب کی کتابوں میں کیا کیا مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے، ایک جو ہے مناظرہ رکھیے آپ، کس کو کیا مقام مرتبہ حاصل ہے، آپ کے کتابوں کے جو ہے مناسب مطابق آپ کے مذہب میں خواتین کے کیا مقام اور مرتبہ ہم ثابت کر کے بتائیں گے، اور یہ ثابت کر کے بتائیں گے اور جیت کر نکلیں گے کہ اسلام نے خواتین کو مستحقہ مقام دیا ہے اور دیگر مذاہب نے اس کو جو ہے تذلیل کی ہے، تضحیق کی ہے، اس کو کوئی مقام اور مرتبہ نہیں دیا ہے، اس کو کچل کر رکھ دیا گیا، ہم ثابت کر کے بتائیں گے۔ اور ایک سوال ہے، جس طرح سے بی جے پی کے کچھ لیڈروں کی جانب سے بیانات آ رہے ہیں کہ 2021 تک مسلمان اور کرسچن کو ہندو بنایا جائے گا، کرسچن اور مسلمانوں کو پوری طرح سے ہندو بنایا جائے گا، اور یہ 2021 تک کا ایک ان کا مشن ہے، تو یہ اس طرح کے بیانوں کو جو منظر عام پہ لاتے ہیں، پارٹی کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں، حکومت ہندوستان میں قانون ہے، قانون کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اور اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں آپ؟ اور ایسے بیانات کو روکنے کے لیے اب کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اس قسم کے بیانات تو بی جے پی کی ضرورت ہے، اسی بنیاد پر تو اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کی ضرورت ہے۔ اس قسم کے اونچے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے لوگوں کو جو اشتعال دلایا جائے یا اپنے آپ کو جو ہیرو جو ہے ثابت کیا جائے، تاکہ جو ہے ہم دیکھیں ہم جیسا بول دیا ہم آج ہندو راشٹر بنا رہے ہیں، لہذا ہم جو ہے مسلمانوں اور سکھوں کرسچنوں کے اس ملک سے ختم کر دیں گے، بلکہ سب کو ہندو بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ ہندو بنانا چاہتے ہیں نا بھائی، تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ پاس 6400 ذاتیں ہیں، 6400 ذاتوں میں کس ذات میں مسلمانوں کو آپ شامل کریں گے؟ کیا مسلمانوں کو برہمن بنائیں گے، ویش بنائیں گے، چھتری بنائیں گے، کیا بنائیں گے آپ؟ یہ تو پہلے ڈیسائیڈ تو کر لو پہلے، اس کے بعد پھر بولو کہ جو ہے بھی ایک۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس ماڈرن بھگوانوں کو چھوڑ کر 33 کروڑ بھگوان آپ کے پاس موجود ہیں، کس بھگوان کو بڑا بنا کر پیش کریں گے آپ؟ اگر آپ جو ہے آندھرا پردیش میں جائیں گے، آپ بولیں گے رام بڑا بھگوان، تو وہ بولیں گے آپ چلے جائیے یہاں سے، یہاں پر جو بالاجی بڑا بھگوان ہے بولیں گے وہ لوگ۔ یو پی بہار میں الگ قسم کے بھگوان رہیں گے۔ تو یہ جو ہے آپ پہلے طے کر لیجئے پہلے۔ دوسری بات ہے آپ پاس جو کتابیں جو ہیں، جیسا والمیکی کی رامائن ہے، تلسی داس جی کی لکھی ہوئی رامائن ہے، اتھروید ساموید اتھروید ہے، گیتا ہے، تو یہ تمام کتابوں میں سے کس کتاب کو جو ہے بڑی کتاب آپ ثابت کریں گے، یہ آپ پہلے طے تو کر لیجئے پہلے آپ، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے سامنے آئیے کہ جو ہے ہم سے مقابلہ کیجئے کہ کس کتاب میں مرکزیت ہے، کس بھگوان کو مرکزی مقام آپ دے سکتے ہیں۔ اس کا اگر جب کوئی دعویٰ اگر کریں تو دعوے کی دلیل آپ کیا دے سکتے ہیں، ثبوت کیا پیش کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے سامنے لائیے آپ۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ خود ایودھیا میں 8 منادر اس بات کے دعوے دار ہیں کہ جو رام چندر جی وہاں پر پیدا ہوئے تھے۔ نوی جگہ جو نواں مقام جو ہے بابری مسجد ہے، تو پھر ہر مندر اس بات کا دعوے دار ہے کہ رام چندر جی وہاں پر پیدا ہوئے تھے، تو پھر آپ کس کو مرکزی مقام آپ پیش کر سکیں؟ کوئی آپ پاس ثبوت نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے آپ دعویٰ جو کریں تو اس کو دلیل پیش کر سکیں۔ اس کے برخلاف ہم مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان سینہ ٹھوک کر یہ دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ ہمارا مرکز کعبۃ اللہ ہے،
ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آرام فرما ہیں، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا کلمہ ایک، ہم قرآن مجید پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور قرآن مجید امریکہ میں وہی ملے گا، جاپان میں وہی ملے گا، چائنا میں وہی ملے گا، انڈیا میں وہی ملے گا، پاکستان میں وہی ملے گا، سعودی عرب میں وہی ملے گا۔ اتنا برابر بھی کوئی تبدیلی کہیں آپ کو نہیں پائی جائے گی۔ اور اس سے ہٹ کر قرآن مجید اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ انسانوں، اے آدم کے بچوں، تم کو اس بات کا شک اور شبہ اگر ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کے طرف سے اللہ کے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے میں تم کو اگر شک و شبہ ہے تو تم اس کے ایسا سورہ بنا لاؤ قرآن کی طرح، یا کم سے کم جو ہے 10 آیتیں بنا کے لاؤ، یا 3 آیتیں بنا کے لاؤ، یا 1 آیت بنا کے لاؤ۔ ایسا کرنے کے لیے تم اپنے تمام بھگوانوں اور خداؤں کی تو مدد تم حاصل کر لو۔ تم سچے ہو تو یہ کر دکھاؤ۔ لیکن 1450 سال گزر گئے، آج تک کوئی ایسا کر نہیں دکھایا، اور قیامت تک جو کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہم نے گیتا کا فارسی میں ترجمہ کیا، اردو میں ترجمہ کیا، والمیکی کے رامائن کا ہم نے اردو میں ترجمہ کیا، تلسی داس جی کے رامائن کا ہم نے ترجمہ کیا۔ ہم نے کسی مذہب کے خلاف کچھ جو ہے زہر افشانی نہیں کی، لب کشائی ہم نے نہیں کی۔ ہم یہ اس لیے اسلامی حکم دے لکم دینکم ولی دین، جس کا دین اس کے لیے، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے میں کسی کو جبر نہیں ہے، ہم صرف حق پیش کرتے ہیں۔ جب آپ جو اس بات کا دعویٰ کریں کہ 2021 تک صرف 2 سال کے عرصے میں پورے مسلمان اور کرسچن ہندو ہو جائیں گے، تو کیا آپ کے پاس کیا ایسا جو ہے فارمولہ جب پیش کریں، ہمارے سامنے لائیے۔ یہ جو ہے بلی کے خواب میں چچڑے والی یہ بات ہے۔ آپ کو خود جو ہے اپنے وجود کا کوئی پتہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی بنیادی نہیں ہے، آپ جو دعویٰ کرتے ہیں اس کو کوئی دلیل ہی نہیں دے سکتے، نہ کسی بھگوان کی مرکزیت کو پیش کر سکتے ہیں، نہ کسی کتاب کی جو ہے مرکزیت کو پیش کر سکتے ہیں۔ ایسے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو اور کہیں لکھی جا سکتی ہیں، 250 قسم کے بائبل آپ کو مارکیٹ میں ملتے ہیں، لیکن قرآن جیسی کتاب کوئی دنیا میں نہیں بنا سکتا، نہ کوئی ایک آیت بنا سکتا ہے۔ اگر دم ہو تو آؤ اس چیلنج کو قبول کر لو، ہم دیکھیں گے کون کتنے پانی میں ثابت ہو جائے گا۔ 2021 تک جو ہے سب کو جو ہندو بنانے والوں، آؤ ہمارے سامنے مقابلہ ہو جائے گا، اور پھر دیکھیں گے کون مقابلے میں ٹک سکتا ہے، کون جیت سکتا ہے، کون ہار جاتا ہے۔ اس قسم کی اونچی باتیں کرنے کے بجائے میرے بھائی ظلم میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ آپ ہوش کو اختیار کرتے ہوئے، عقل مندی کو اختیار کرتے ہوئے، دانش مندی کو اختیار کرتے ہوئے آپ اپنی مذہبی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں، اور اس کے بعد جو قرآن کا بھی مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، اس کی حقانیت کو سمجھیں، اس کے جو ہے واضح ہونے کو سمجھیں، اس کی جو حقیقت کو سمجھیں، تو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن جیسا حق آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس حق کو آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ قرآن جو دعویٰ کرتا ہے اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہے، اللہ کے واحد ہونے کا، اللہ کے خالق ہونے کا، اللہ کے مالک ہونے کا، اللہ کے رب ہونے کا، اللہ کے حاضر اور ناظر ہونے کا، سمیع اور بصیر ہونے کا، سارے ثبوت ہم پیش کریں گے۔ آپ کس کو پیش کر سکیں گے؟ آپ کسی نظریے کو پیش کر سکیں گے؟ خواہ انسان کے بنائے ہوئے نظائر کیوں نہ ہو، کیا کسی جو ہے لوگوں کے مذہب کی کتابیں کیوں نہ ہو، اسلام کو جو کوئی توڑ نہیں، کوئی جواب نہیں۔ اسلامی واحد مذہب ہے، حق ہے، سچا مذہب ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، باطل چلے گا۔ باطل صرف جانے ہی کے لیے ہے، آپ جانے والے ہیں، اس لیے یہ آپ کی مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ جو ہے جنت میں گزرے۔ اس لیے ہم آپ کو یہ حق پیش کرتے ہیں کہ آئیے اسلام کی حقیقت کو سمجھیے، اسلام کو قبول کر لیجیے، تاکہ دنیا اور آخرت آپ کی دونوں کی اچھی ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ مجاہد ہاشمی صاحب۔ مجاہد ہاشمی صاحب نے کہا ہے کہ واضح طور پہ کہا ہے کہ جس طرح سے بی جے پی کی جانب سے جو باتیں کی جا رہی ہے اور وہ باتوں کو نہ کریں، کیونکہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ قانون کو بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہا ہے کہ جو خواتین جو سپریم کورٹ کو گئے ہیں وہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آلریڈی اجازت ہے، لیکن ایک حدود میں، ایک پردے میں ان کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے۔ بعض ازاں جو ہے جس طرح سے مارکیٹ میں مساجدوں میں جاتے ہیں اسی طرح سے ان کو جانے کی اجازت ہے۔ بہرحال واضح طور پر مجاہد ہاشمی صاحب نے ساری باتیں کھل کر رکھتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جس طرح سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک جیسے رہ رہے ہیں، آگے بھی ایسے رہیں، اور ایسے لوگوں کو قانون سخت سے سخت کارروائی کرے تاکہ ہمارا ملک بچا رہے اور ہمارا ملک میں ترقی میں اضافہ ہو۔ شیخ شفیع کے ساتھ میں شیخ رحمت علی، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ شہر حیدرآباد کا ایک مایہ ناز نام گزشتہ 10 سالوں سے عوام کی خدمت کے لیے مشہور سپریم ایئر ٹریول سروسز، لندن، امریکہ ہو کے گلف، ویزا، ٹکٹ اور عمرے کی بہترین سہولیات
5 اسٹار ہو یا اکانومی، ایک مرتبہ خدمت کا موقع دے سپریم 8 ٹریول سروسز۔ ربط پیدا کریں 8885566786 عقب حج ہاؤس نامپلی۔